अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंजाब में चौमासी जी बरसातुनि जी तबाहकारियुनि जे हवाले सां। चौमासी जूं बरसातूं जेके पंजाब जे अंदरि पयूं आहिनि उन तबाही मचाई आहे, जिते त चौपायो माल बि मरी वियो आहे, गॾो गॾु फसल तबाह थी विया आहिनि। ऐं हिन वक़्तु ॿुधाए पियो वञे त 55 जेके जानियूं आहिनि, उनखां वधीक जेके आहिनि उहे बरसाति जी तबाहकारियुनि में ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। पाण हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं पंजाब जे केतिरनि ई इलाइक़नि मां जेकी लॾ पलाण आहे उहा बि शुरू थी वई आहे। दरियाए जहलुम में ॿोॾ वारी सूरत हाल खे नज़र में रखंदे लॾ पलाण जूं हिदायतूं बि कई वियूं आहिनि। मुज़फ़रगढ़, साहिवाल, छोटा साहिवाल या जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि उहे ॿुधाए पिया वञनि उतां लॾ पलाण बि थिए पई ऐं माण्हुनि खे जेको एहतियाती उपाउ वठण जे लाइ बि चयो वञे थो। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर एतिरियूं बरसातूं छो पवनि थियूं, असां अॻकथी असां वटि छो नथी कई वञे। जेकॾहिं थी वञे त पोइ ज़िले इंतिज़ामिया छा उन्हनि वटि एतिरी, असांजी हुकूमतुनि वटि या असांजी इंतिज़ामिया वटि एतिरी सलाहियत मौजूदु आहे त उहे इन सॼी सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई सघनि। ऐं गॾो गॾु पाण मौसमियाती तब्दीली खे बि अॼु डिस्कस कंदासीं त मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जे लाइ केतिरो वॾो ख़तरो आहे। छा असांजा इदारा, असांजूं हुकूमतूं मौसमियाती तब्दीली ॾांहुं तवजो ॾेई रहियूं आहिनि ऐं छा जेके आए ॾींहुं वाक़िया साम्हूं अचनि था, बरसाति पवे थी, वरी इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वेंदो आहे त क्लाउड बर्स्ट थियो आहे, छा कंहिं क्लाउड बर्स्ट जी बि अॻकथी थी सघे थी, नथी थी सघे। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे पाणी मामलनि बाबति माहिर आहिनि डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले जो इस वक्त पंजाब के अंदर हालिया मानसून की बारिशें हुई हैं और जो तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं, तो क्या ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह है? और दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो ये कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो क्या इसकी कोई पेशन गोई की हो सकती है, इसकी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं? 4 इंच का मतलब है तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाए। यानी क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। अगर मसलन आपकी एक दिन में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट नहीं कहेंगे, वो भी 100 मिलीमीटर है लेकिन वो एक दिन में हुई है। लेकिन अगर यही 1 घंटे में हो जाए तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा पानी जनरेट होता है, उससे रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो वो फ्लडिंग ज़्यादा होती है। तो अब अगर ये जो अभी बारिश हुई है इनकी, ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 600 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, लेकिन ये एक दिन 8 घंटे में हुई है। जी हाँ। तो मैं मतलब है कि मौसमियात के मैं माहिर नहीं हूँ, ये मतलब है कि मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बेहतर आपको राय दे सकते हैं कि ये बाय डेफिनेशन ये क्लाउड बर्स्ट था या ये एक अनयूजुअली हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन शावर था। तो ये बाद में देखा जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर फ्लडिंग हो गई जिसके ऊपर आम तौर से नहीं होती। क्योंकि फ्लड में जो मेन चीज़ है वो 2 चीज़ें होती हैं कि आपकी जो फ्लड पीक है वो कितनी ऊंची गई है और कितनी देर के लिए गई है। सही। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी एक बहुत ऊंची पीक आती है तो वो बहुत से इलाकों में फ्लडिंग कर देगी। लेकिन अगर उतना ही पानी, पीक ज़्यादा नहीं होती लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में गुजरता है, यानी पीक आपकी फ्लैट हो जाती है और बेस आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो उसमें चीज़ें सेफ हो जाती हैं। लेकिन अगर ये बेस शॉर्ट है और पीक बहुत ज़्यादा है तो उससे जो है फ्लडिंग होती है। तो ये तकरीबन कोई इसी तरह का फिनोमेना हुआ है इस दफ़ा। ये आपके जो पंजाब में जो हुआ है, पोठवार के एरिया में ख़ास तौर से, चकवाल और झेलम के एरियाज़ में, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेन थी और उसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं कि सैलाब ने जो इम्पैक्ट किया है कम्युनिटीज़ को। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पानी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, तो क्या जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं या हम पाकिस्तान को कंसीडर करें, तो क्या जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं, क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस जो आजकल हो रहे हैं उनको फेस कर सकें? देखिए जी, कैपेसिटी तो है हमारे पास, लेकिन उस कैपेसिटी को बुरुएकार लाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटेड एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी कुछ काम करने होंगे। सही। और वो जो कोऑर्डिनेशन का एक फार्मूला है या कोऑर्डिनेशन की जो एक तरतीब है वो अभी तक हमने वज़ा नहीं की। देखिए, इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई ऐसी मशीनरी नहीं चाहिए जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं चाहिए हमें जो हमारे पास नहीं है। आजकल कम्युनिकेशन बहुत सस्ती और बहुत इफ़ेक्टिव हो चुकी है। हमारे पास मशीन्स भी हैं, हमारे पास
مین پاور بھی ہے, ہمارے پاس ایجوکیٹڈ یوتھ بھی ہے, بہت سے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ہمارے پاس وہ بھی ہیں. میرے خیال میں اس وقت جس چیز کی صرف ہمارے پاس کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پلاننگ کرنی ہے وہ پلان کیا ہے, اور اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہمیں مین پاور چاہیے, ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل, اور کمیونٹی کی جو کوآرڈینیشن ہے اس کا فقدان ہے اس وقت ہمارے پاس. اور یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں جو اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں, آل دو کہ کمیونٹی کی کچھ فیکٹرز اس کی بہت ہائی پرائس پے کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اب اس سے سیکھنا ہے. اس سے پہلے جو اس طرح کے ہمارے ایونٹس ہوئے سندھ میں 2022 میں بہت کچھ ہوا, شاید ہم نے اس سے جتنا سیکھ سکتے تھے ہم نے اتنا نہیں سیکھا. تو اگر وہ چیزیں سیکھیں تو ہمارے بیچ میں یہ کیپیبلٹی بھی ہے, ہمیں کوئی باہر کے قرضے, باہر کی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے, ہم یہ خود کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اب آپ نے سندھ کا ذکر کیا, 2022 میں ہم نے دیکھا کہ بڑا فلڈ تھا اور ہر طرف تباہی تھی اور لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. ابھی تک جو ہے وہ پراپر سیٹل نہیں ہوئے وہ لوگ جو 2022 میں جن کو نقصان پہنچا تھا. تو پاکستان کے اندر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون سے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی جو چیزیں نہیں ہوئی تھی جو اس بار ہو رہی ہیں. دیکھیے بات یہ کہ یہ جو حالیہ یہ جو گزشتہ سپیل ہوا ہے 3-4 دن میں, یہ بنیادی طور پہ بارانی علاقوں میں ہوا ہے. صحیح. اور بارانی علاقوں کے لوگ اتنی تیز بارش کے عادی نہیں ہیں. ان کا جو دوسرے نمبر پہ کہ جو ندی نالے وہاں پہ قدرت نے بنائے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان میں پانی نہیں ہوتا. وہ بڑے بڑے نالے, بڑے بڑے واٹر ویز بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں پانی بہت کم ہوتا ہے. برساتی نالہ ہی کہتے ہیں زیادہ جی ہاں, جی ہاں. اس کے جگہوں کو, کیونکہ اس میں صرف برسات میں پانی آتا ہے. لیکن جب برسات میں بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر وہ اس نالے سے باہر نکلتا ہے. اور دوسرا یہ کیونکہ ان نالوں میں برسات کا پانی بہت زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا پچھلے 20-30-40-50 سال میں, تو اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں زیادہ تر جو اس وقت وہاں پہ کرتا دھرتا ہیں, انہوں نے کبھی ان نالوں میں اتنا پانی دیکھا ہی نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں نے وہاں پہ نالوں کے قریب اپنے دکانیں بنا لیں, گھر بنا لیے, بیچ میں سڑکیں بن گئیں. تو وہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے بھی ایک یہ نقصان زیادہ ہوا ہے. اگر ان نالوں کا سائز دیکھ کے اور ان کے بارے میں پراپر سٹڈی کی جاتی یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے, تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ تو اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن فیوچر کی پلاننگ کے لیے اب ان جگہوں پہ ہمارے جو بلڈنگ کوڈز ہیں, جو ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں, وہ ہم نے دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے بنانے ہیں کہ وہ اس قسم کے جو ایونٹس ہیں ان کے ساتھ ان میں ریزیلینس ہو. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, تباہ کاریاں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک نیریٹو سامنے آتا ہے ڈیم بنانے کا. تو کیا یہ موسمیاتی تبدیلی یا انتظامی نااہلی جس کو میں کہوں کہ اس کو جواز بنا کر اگر ڈیموں کی بات کی جائے, کیا یہ نیریٹو درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو اس کے علاوہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیم بنانے والی لابی ہے نا, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, اچھا. ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی بات نکلے اور ہم اس کے جواب میں کہیں کہ جی لہٰذا ڈیم بنا دو. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ امریکہ میں بھی ہے. اچھا. باقی جگہ تو آپ چھوڑ دیں, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ادھر بھی ہے. مارک ریشنر کی آپ کتاب پڑھیں دی کیڈلک ڈیزرٹ, اس میں ہر ڈیم کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے. تو ان کا تو یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بہانہ نہیں ملتا نا, تو یہ ایک سرکاری ادارے کو 4 پیسے لگا کے کہتے ہیں کہ یار رپورٹ لکھو کہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. کیا آپ کے یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں. 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. پھر پرائم منسٹر نیا بنتا ہے, وہ آ کے اپنے پہلے قومی جو ہوتا ہے نا خطاب, اس میں پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا, لہٰذا ہم ڈیم بنائیں گے. اس کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے جو چیف جسٹس ہے وہ اناؤنس کر چکا ہوتا ہے کہ جی ڈیم فنڈ میں پیسے ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. پھر پرائم منسٹر آ کے کہتے ہیں اس نے بہت اچھا کیا ہے, اب ہم بھی اس میں پیسے, میرے نام سے بھی پیسے ڈالو. وہ فنڈ جو ہے وہ پہلے چیف جسٹس کا فنڈ ہوتا ہے, پھر چیف جسٹس اینڈ پرائم منسٹر کا فنڈ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیم لابی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ایک رپورٹ لکھوائی ہے, اس کا چرچا کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر, چینلز کے اوپر, ہر جگہ پہ, اور کہا ہے جی 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں 2025 میں کتنا پانی آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ جو ڈیم لابی ہے نا, اس کو تو کہیں گے جی ڈراؤٹ آ رہی ہے ڈیم بنا دو, گرمی ہوگی ہے ڈیم بنا دو, سردی ہوگی ہے ڈیم بنا دو,
کوئی جانور مار گیا ڈیم بنا دو، گائے نے بچہ دے دیا ڈیم بنا دو. یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بالکل دیکھیں، ہم نے پانی کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ پانی کو نہیں ہم نے کنٹرول کرنا، ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. پانی کے رستے قدرت نے بنائے ہوئے ہیں، پانی کے رستے خالی کرو اور پانی کو اپنے رستے پہ چلنے دو. خود اپنے آپ کو دائیں اور بائیں کرو، اپنے ڈیولپمنٹ ماڈلز کو ان پانی کے رستوں کے مطابق بناؤ، تو ہماری بچت ہے. آپ پانی چلتے ہوئے پانی کو آپ روکیں گے. ابھی آپ دیکھیں جو ڈیم بنے ہوئے تھے یہاں پہ، یہ پٹوار کے علاقے میں 2-3 ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، ہاں بالکل. کیونکہ ان ڈیموں نے آج تک کبھی اتنا پانی دیکھا ہی نہیں جتنا آ گیا ہے. اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو یہ جتنے آپ اسمال ڈیمز وغیرہ بنا رہے ہیں، اب آنے والے دنوں میں جب اس طرح کی بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ ہر چھوٹا ڈیم جو آپ بناتے ہیں یا بناتے ہیں وہ ایک ٹائم بام ہے. کیونکہ جب بارشوں میں ڈیم ٹوٹتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑی ویو پروڈیوس کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سیلاب میں کوانٹٹی آف واٹر میٹر نہیں کرتی، صحیح. جو اس کی پیک آف ویو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور جب ڈیم بسٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویو کی پیک بہت بڑھ جاتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے. شارٹ ڈیوریشن، ہائی انٹینسٹی، تو وہ چیزیں آپ نے اس سے کیٹر فور کرنا. تو یہ ڈیم جب ٹوٹتا ہے تو یہ تو اور زیادہ تباہی مچاتا ہے. تو ہم نے نئے ٹکنگ ٹائم بامز نہیں بنانے، بلکہ جو بن چکے ہیں علاقوں میں ان کو بتدریج ایک پلان کے حساب سے آہستہ آہستہ آپ نے ختم کرنا ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے لیے ڈیزاسٹر بنے، آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ مینجمنٹ پہ آ جائیں. تو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. یہ ڈیم شیم والی جو ہے نا، اس کو چھوڑ دیں آپ. صحیح. اچھا ڈاکٹر لابی صاحب، ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جی جو ہم نے نقصانات دیکھے ہیں ماضی قریب میں یا حالیہ بارشوں میں ہم نے جو نقصانات دیکھے ہیں، کیا جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ اور شہری منصوبہ بندی کو بہتر بنا کر ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ شہری منصوبہ بندی بہت اہم ہے اس کے لیے، کیونکہ شہری منصوبہ بندی ہی میں آپ کے بلڈنگ کوڈز ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں. پھر ان بلڈنگ کوڈز کے حساب سے جو بھی آپ کی نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ بنتی ہے. آپ کی روڈز کا انفراسٹرکچر، آپ کے بریجز کا سائز میکسیمم منیمم، آپ کی کلورٹس کا سائز، کہاں پہ آپ نے برج بنانا ہے، کہاں پہ آپ نے کلورٹ بنانی ہے، کہاں پہ آپ نے کاز وے بنانی ہے، اگر کوئی آپ نے ڈرینیج چینل بنانا ہے تو اس کا کیا سائز ہوگا، ریسیونگ واٹرز کون سے ہوں گے، اسٹارم واٹر کہاں سے آئے گا، بلڈنگز کے کیا کوڈز ہوں گے، بلڈنگ زمین سے کتنی اونچی بنائی جائیں گی، بیسمنٹس کے لیے کیا آپ کی ہدایات ہوں گی. یہ ساری چیزیں بلڈنگ کوڈز میں لکھی جاتی ہیں. اور اب ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد اگر کسی علاقے کے بلڈنگ کوڈز میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو بلڈنگ کوڈز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ریوائز ہونے کے بعد جب اپروول پروسیس ہوتا ہے تو اس میں جو اتھارٹی ہے، جو انجینئر ہے کونسل کا یا میونسپیلٹی کا یا سی ڈی اے کا یا کسی اور ایسے ادارے کا جو انجینئر ہے جس نے اپروول دینا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ کوڈ کے حساب سے بنی ہوئی چیزیں جو ٹھیک ہیں ان کا اپروول دے، جو ٹھیک نہیں ہے ان کا اپروول نہ دے. یہ سب پروسیجرز بنے ہوئے ہیں. لیکن کرپشن کی وجہ سے بہت سے ایسی وائلیشنز ہوتی ہیں، جو لوگ پیسہ شیسہ دے کے تو اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اور وہ وائلیشنز گراؤنڈ کے اوپر آ جاتی ہیں، انسپیکٹرز بھی چیک نہیں کرتے. تو ان چیزوں سے ہمیں اب بچنا ہے. اب وقت آ گیا کہ ایسی چیزیں اگر ویسے نہیں پکڑی جائیں گی تو بارش کے بعد پکڑی جائیں گی، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ سائن کیے ہوں گے وہ بھی ٹربل میں ہوں گے. تو بہتر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ان قوانین کے حساب سے سیدھا کریں، اور پھر جو بلڈنگ کوڈز ہیں آپ کے ان کو فالو کریں، اور ساتھ ہی ان کی ریویژن بھی کریں کہ اگر اس طرح کی بارشیں، اس طرح کی آفتیں جو ہیں وہ پہلے کنسیڈرڈ نہیں تھیں تو اب ان کو کنسیڈر کریں. یہ چیزیں ہیں جو ابھی کرنے والی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، عالمی سطح پر جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ چل رہی ہے، لوگ موسمیاتی تبدیلی پہ کھل کے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اب جو ہے وہ بات ہونے لگی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. تو کیا حکومتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ ہیں، وہ کام کر رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کو جو ہے فیس کرنے کے لیے؟ اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں کہ ایک عام شہری جس طرح میں ہوں، آپ ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو چینجز ہے اس کے خلاف کوئی جو جنگ چل رہی ہے اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، ہماری تو جو سب سے بڑا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں نا، کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ ہماری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی انڈیویجول لیول کے اوپر. صحیح. ہم اپنے بیچ میں ایک وہ پیدا کریں وہ چیز بچوں کی تعلیم میں اور اپنی تعلیم میں، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم جہالت میں مارے جا رہے ہیں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قصور تو ہمارا ہے، تو وہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ایک یوں کہہ لیں کہ کمپین ہے کارپوریٹس کی طرف سے، جو کہ
بہت زیادہ پلاسٹک پولیوشن کرتے ہیں، جو بہت زیادہ کاربن پولیوشن کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل ریکلیس ہو جائیں اپنے لائف سٹائل میں، لیکن ایک انڈیویجول سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا ایک پالیسی سے فرق پڑے گا، جتنا ایک ٹاپ لیول کے ڈیسیجن سے فرق پڑے گا، ایسا ہی جتنا ایک بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے ڈیسیجن سے پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر دیں تو ہماری یہی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے انڈیویجول لیول کے اوپر، صحیح باقی کام بڑے لوگوں کا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو ٹاپک ہے یا کلائمیٹ کرائسس ہیں ان کو ہمارے نصاب کا حصہ بنایا جائے؟ جی بالکل، یہ اویئرنیس اسی سے آئے گی کہ ہمارے نصاب میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں بیسیکلی کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا، وہ نہ تو آفت سمجھنا چاہیے، نہ کچھ اور سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا کرنے جا رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے سمارٹ طریقے سے، کتنے دانشوری کے ساتھ اس آنے والی سچویشن سے کہ جو مضر اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور کیسے کچھ ایسی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب مثلا کلائمیٹ چینج اگر زیادہ پانی لے کے آ رہا ہے تو یہ ہماری عقل اور دانست اور چالاکی پہ مبنی ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ہر دفعہ اس کو نقصان ہی نہ سمجھ بیٹھیں۔ اسی طرح سے اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس سے دیکھیں کہ کیا ہم اپنے سولر سسٹمز اور اس سے زیادہ انرجی بنا سکتے ہیں، یا ہم نے صرف اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مارنا ہے۔ تو دیکھیں، ہر چیز میں کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ جی ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والے پتہ نہیں پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں پہلے 2 میں آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں پہلے 4 میں آتے ہیں۔ ہم جس میں بھی آتے ہیں، ہم ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج سے وہ ممالک جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان میں ہم کس نمبر پہ آتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ہمارا ملک وہ ملک ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج میں دو چیزیں لازم و ملزوم ہمیں امپیکٹ کریں گی۔ پانی زیادہ آئے گا، گرمی زیادہ پڑے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ایگریکلچر اکانومی ہے۔ ایگریکلچر کے لیے آپ کو پانی بھی چاہیے اور سورج کی گرمی بھی چاہیے، اور آپ دیکھیں جو آپ کی گرمیوں کی فصلیں ہیں وہ زیادہ پیسہ دیتی ہیں، سردیوں کی فصلیں کم پیسہ دیتی ہیں، یعنی آپ کو سورج بھی زیادہ مل رہا ہے۔ آپ ابھی ایک سال میں جہاں سے 2 فصلیں اٹھاتے ہیں وہاں سے آپ 3 اٹھا سکتے ہیں کلائمیٹ چینج میں، اور پانی بھی آپ کو زیادہ مل رہا ہے۔ پانی بھی آپ کو مل گیا، آپ کو تو پورا ملک رین فارسٹ بن سکتا ہے، اور آپ کاربن کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں دنیا سے کہ جی ہماری کاربن سیکوسٹریشن کے سسٹمز، آپ اپنے نیچرل سسٹمز کو، فارسٹ کو، ویٹ لینڈز کو، ریور ڈیلٹا کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں، آپ مینگروو فارسٹ کو دوبارہ ری گرو کر سکتے ہیں۔ یہ ساری اپرچونیٹیز جو آپ کو کلائمیٹ چینج دے رہا ہے، اور یہ ساری تباہی جو ہے وہ آپ کے پرانے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں جو کلائمیٹ چینج سے بھی کمپیٹیبل نہیں تھے، اور ادروائز بھی وہ انوائرمنٹلی ڈسٹرکٹیو ماڈل تھے۔ اگر آپ ان ماڈلز کو آج بتدریج چینج کرنا شروع کریں، اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں، بچوں کو پڑھائیں، کالجوں میں پڑھائیں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو ریسرچ پروجیکٹس دیں ان چیزوں کے اوپر، تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو آپ کے پاس میرے خیال میں کلائمیٹ چینج میں مصیبت کم اور اپرچونٹی زیادہ ہے، اگر آپ ٹھیک ڈائریکشن میں آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے سوچنا شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، اواں ڈاکٹر حسن جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी، हुननि मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां तफ़सीली गुफ़्तगू कई ऐं अवां जे साम्हूं पंहिंजो नुक़्ताए नज़र रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वठूं था मुख़्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे।